बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन, मुसलमानों को कहीं पर कोई हुकूमत हासिल होती है तो उनका क्या इख्तियार है आम मुसलमानों की ज़िंदगी में मुदाखलत के हवाले से, उनके शख्सी मामलात में दीनी अवामिर और नवाही पर अमल दरामद के हवाले से। हम ये देखते हैं कि इर्द गिर्द में जहाँ पर इस्लामी हुकूमतें कायम हुई वहाँ पर मुसलमानों से फिर जबरन इन चीज़ों का निफाज करवाया गया। वो औरतों की तालीम हो, हिजाब का मसला हो, निकाब का मसला हो, इसी तरीके से खेल कूद के मामलात हो, फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ चीज़ें हों। मुसलमानों को जहाँ पर इख्तियार हासिल होता है, कहा जाता है कि दीन का तकाज़ा है, मुसलमान हुक्मरान को यह हक़ हासिल है कि वो लोगों से जबरन उन पर अमल दरामद करवाएगा। गाम साहब का इस पूरे ज़मीन में क्या मौक़िफ़ है? हस्ब साबिक़ उसी मौजू को लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। हमारे तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी सर। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता नशिस्त में बुनियादी मुक़द्दमात की तौज़ी और तनकी हो गई थी। आपने बताया था कि जो कुछ हुकूक़ व फ़राइज़ की बहस होती है पैदा कैसे होती है, पहले इसको समझें। रियासत क्या है, वजूद पजीर कैसे हुई है, और फिर दीनी इस्तदलाल का भी आपने आगाज़ कर दिया था। नमाज और ज़कात ज़ेर बहस है। आपने फरमाया था कि बुनियादी जो गलत फहमी है वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के एक गलत तसव्वुर से कायम होती है, जिसके नतीजे में तस्वीर सामने आती है। फरमाइएगा आपके नज़दीक फिर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की इस ताबीर का क्या मतलब है? मैंने ऐसा किया था कि तीन ही चीज़ें हैं जिनको दीनी फ़राइज़ की हैसियत से कुरान मजीद ने बयान किया है। वो आयत भी मैंने आपके सामने रख दी थी। उसमें से नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके। मुसलमानों का पूरा इल्म ज़कात को वही हैसियत देता है जो मैंने आपके सामने बयान की है। चुनांचे एक ज़माना ऐसा रहा है कि जिसमें इस्लामी हुकूमत और गैर इस्लामी हुकूमत का फ़र्क इसी से वाज़ेह किया जाता था। अगर कोई शख्स चाहे तो ये बहस इब्न खल्दून के मुकदमे में देख सकता है। वो चीज़ जो आखिर में ज़ेर बहस थी वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है। ये आपने देखा होगा कि बिलअमूम इसी से इस्तदलाल किया जाता है। इसी की बुनियाद पर हमारे यहाँ भी बहुत सी कानून साजी हुई या होने का मुतालबा किया गया। जी। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर क्या है? ये चूँकि अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं तो इस वजह से जब ये बोले जाते हैं तो आम आदमी का तासुर ये होता है कि ये तो वो चीज़ है कि जो गोया दीन के तमाम मामलात हुकूमत के हाथ में दे देती है। मारूफ़ क्या है, मुनकर क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। दीन में जो हिदायत हमें दी गई हैं, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमें ये कहा गया है कि तुम मौसीकी नहीं सुनोगे, या इस बात को अब पाबंद किया गया है कि तुम निकाब पहनोगे, तुम्हारी औरतें निकाब पहनेंगी, या मर्दों के लिए भी कोई लिबास मुकर्रर कर दिया गया है, या दाढ़ी भी एक कानूनी हुक्म की हैसियत से दीन में शामिल कर दी गई है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए और ये बहस न करें कि इनमें क्या चीज़ सही और क्या गलत है। ये जितनी चीज़ें हैं ये सब अगर फिलवाक़े दीन में उसी तरह हैं जिस तरह के बयान की जाती हैं तो ये दीन के अवामिर या दीन के नवाही हैं। इस मकसद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो अवामिर व नवाही है, यानी मारूफ़ और मुनकर नहीं बल्कि अवामिर व नवाही। क्या मतलब और नवाही? यानी वो चीज़ें जिनको करने के लिए दीन ने कहा है, वो चीज़ें जिनको करने से दीन ने रोका है। दीन में जब कोई चीज़ बयान की जाएगी तो उसके लिए उन्वान अवामिर और नवाही का होगा। अल्लाह ताला के अवामिर, अल्लाह ताला के नवाही। मारूफ़ का मतलब है जो दुनिया में हमेशा से नेकी और भलाई की चीज़ें समझी जाती हैं। मारूफ़ क्या है? अल्लज़ी उरिफ़, यानी लोगों में जानी पहचानी अच्छी बातें, जैसे सच्चाई है, जैसे दयानत है, जैसे दूसरों के हुकूक अदा करने का दायिया है, जिस तरह लोगों के साथ नेकी करना है, इन्फाक करना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो मारूफ़ात जो हमेशा से दुनिया में अच्छी चीज़ों की हैसियत से माने जाते और समझे जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ताबीर का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप दुनिया पर एक निगाह डालें तो आप ये देखेंगे कि ये वो बुनियादी अखलाकियात हैं जिनको इतलाक़ी मामलात तक में पूरी इंसानियत मानती है। यानी आप मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र कर लें, कौन है जो ये कहेगा कि सच बोलना अच्छी चीज़ नहीं है, दयानतदारी अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों के हुकूक अदा करना अच्छी चीज़ नहीं है, अदल करना अच्छी चीज़ नहीं है। ये वो सब चीज़ें हैं कि जो दुनिया भर में इंसानियत का बहुत बड़ा असासा समझी जाती हैं, बल्कि इंसानियत का शरफ़ यही मारूफ़ात है। तो मारूफ़ात ये चीज़ें हैं, यानी कोई दीन आके, कोई शरीयत आके जो अहकाम देती है उनके लिए लफ्ज़ मारूफ़ नहीं इस्तेमाल किया जाता। मारूफ़ दुनिया में पहले से मौजूद मानी हुई भलाई की बातें। मुनकर इसके मुकाबिल में है, यानी वो चीज़ें जो इंसानों के नज़दीक हमेशा बुराई की चीज़ें समझी जाती हैं। झूठ बोलना,
کم تولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، غبن کرنا، کسی کا مال چھیننا، کسی کی جان مال آبروی کو نقصان پہنچانا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا بھر میں منکر سمجھی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور معروف اور منکر کے اس مفہوم کو سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے ان دو چیزوں کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کی رائے سے حکومت قائم کرو، اس پر بھی کم و بیش دنیا میں اجماع ہو چکا ہے، یعنی کسی نہ کسی پہلو سے اس کو اب مانا جاتا ہے۔ جو لوگ انحراف کرتے ہیں وہ بھی عقیدے کی سطح پر، نظریے کی سطح پر اس کا انکار نہیں کرتے، یعنی یہ بات مان لیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بات کہ اہلیت کی بنیاد پر مناصب دیے جائیں گے، یعنی میرٹ کی بنیاد پر نظم چلایا جائے گا، اس کو بھی مان لیا گیا۔ یہ بات بھی دنیا میں جس شخص کے سامنے رکھیں گے وہ اس کا اقرار کرے گا۔ بادشاہوں کے لیے جو مستثنیات موجود تھیں وہ بھی کم و بیش اب دنیا میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب اگر کوئی اس پر اصرار کرے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بالکل یہی صورت معروف منکر کی، یعنی معروف اور منکر بھی عالمگیر صداقتیں ہیں۔ دنیا میں کسی جگہ آپ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، لوگوں کے پاس چلے جائیں، وہ اس بات کو مانیں گے کہ بھلائی لوگوں کے اندر عام ہونی چاہیے، بھلائی کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، برائیوں کو ختم ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، اور وہ برائی کی کیا باتیں ہیں وہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس میں کہیں جزوی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ معروف اور منکر کے بارے میں یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ دینی احکام کا نام نہیں ہے، یعنی دین کے ایجابی احکام کو معروف اور دین کے سلبی احکام کو منکر نہیں کہتے، بلکہ ان چیزوں کو معروف اور منکر کہتے ہیں جو انسانوں کے نزدیک، پوری انسانیت کے نزدیک بھلائی کی حیثیت سے مانی جاتی ہیں معروف ہے، اور جو برائی کی حیثیت سے تسلیم کی جاتی ہیں وہ منکر ہے۔ یہ عربی زبان کے عمومی الفاظ تھے، کوئی دینی اصطلاحات نہیں تھی جن کو قرآن نے اسی طریقے سے بیان کیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو برائیوں سے بچنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں جانتے ہوتے ہیں کہ جب ہم برائی کا لفظ بول رہے ہیں تو ہمارے مخاطبین اس لفظ سے واقف ہیں، اس کے استعمال سے واقف ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بھلائی کی پیروی کرنی چاہیے تو بھلائی کیا چیز ہے، خیر کیا چیز ہے، ہمارے مخاطبین اس سے واقف ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی معروف اور منکر کے یہ الفاظ اسی پہلو سے استعمال کیے۔ اس کے بعد اب لفظ امر کو دیکھیے، جو کہا جاتا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر۔ تو امر اور نہی یہ دونوں الفاظ بھی جب بولے جاتے ہیں تو اس سے کسی چیز کو دوسروں پر نافذ کرنے، لاگو کرنے، ان کو اس کا حکم دینے کا مفہوم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ امر ظاہرہ عربی سے آیا ہے تو یہ حکم ہی کے لیے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، اور زیادہ استعمال اس کا یہی ہے، لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اسے بھلائی کے لیے کہو، تلقین، یعنی کہو، کہو ایک جامع تعبیر ہے، اس کے لیے استعمال ہوگا، اور نہیں روکو کے لیے استعمال ہوگا۔ اب کہنے اور روکنے کی 10 صورتیں ہیں، یعنی کہنے میں تلقین بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت کے انداز میں بھی کہنا ہے، معلمانہ تعدیب کے طریقے پر بھی کسی کو کسی چیز کی طرف توجہ دلانا ہے، تنبیہ بھی ہے، مشورہ بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور حکم بھی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں گویا اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ ان سب صورتوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہی صورت ہے نہیں کی، یعنی کسی کو روکنا ہے تو تلقین کے انداز میں روکنا، مشورے کے انداز میں روکنا، ترغیب کے انداز میں روکنا، ترہیب کے انداز میں روکنا، کسی طرح سے کسی کا ہاتھ پکڑ لینا یا اس کو روک دینا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مدارج دونوں میں موجود ہیں، یعنی امر اور نہیں۔ لہٰذا ہر منکر یہ تقاضا کرے گا اور ہر معروف یہ تقاضا کرے گا کہ اس کی نوعیت کے لحاظ سے معاملہ کیا جائے۔ تو معروف اور منکر کے بارے میں اور امر اور نہیں کے بارے میں یہ پہلے بنیادی بات جان لیں۔ اس کو جان لینے کے بعد وہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے جو لوگوں نے ان 2 الفاظ کی بنیاد پر یا اس تعبیر کی بنیاد پر اٹھا رکھی ہے کہ اس تعبیر نے یا اس ہدایت نے یا قرآن کے ان الفاظ نے حکومتوں کو حق دے دیا ہے۔ چنانچہ اگر یہ ساری بات بالکل واضح ہو گئی ہے تو اب پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حکومت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے۔ یعنی شخصی معاملات جتنے بھی ہیں ان میں دین کا حکم کیا ہے یہ بھی شخص کو طے کرنا ہے۔ میرے نزدیک موسیقی کے بارے میں یہ دین کا حکم ہے، آپ کے نزدیک کوئی دوسرا حکم ہے۔
آپ اس پر عمل کریں، میں اس پر عمل کروں گا۔ مجھے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، ظاہر ہے کہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، اس میں میں اپنے رب کے سامنے جواب دوں۔ یہ آپ کا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی چیز مجھ پر نافذ کرنے کی صحیح کرے۔ اس میں میرے معاشرے کو، میرے اعزاء کو، میرے اساتذہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ترغیب دیں گے، تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، مجھے توجہ دلائیں گے۔ یہ نصیحت اور تبلیغ گھروں میں بھی ہوتی ہے، یہ مدرسوں میں بھی ہوتی ہے، یہ مسجد کے ممبر سے بھی ہوتی ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ممبر چونکہ حکمرانوں ہی کے پاس ہے تو وہ ہر ہفتے آ کے ترغیب تلقین کا یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ترغیب اور تلقین یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اس میں شائستگی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اپنی بات کہی جاتی ہے۔ ٹھیک، کوئی چیز لاگو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سند چاہیے، یعنی ترتیب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو یا ریاست کو یا حکومت کے ذمہ داروں کو حقوق حاصل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے، تو اب اس کے بعد میں یا آپ یہ بتائیں کہ ان کو حق نہیں ہے۔ نہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے، انہیں بتانا ہوگا کہ انہیں خدا نے کس چیز کا حق دیا ہے۔ ٹھیک، وہ یا استدلال الٹ کر کرنا ہوگا۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ حکومت جہاں سے پیدا ہوئی ہے وہاں علمی اور عقلی لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت جس ضرورت سے پیدا ہوئی ہے وہ ضرورت بھی اس کے بارے میں ایک حد قائم کر دیتی ہے کہ اس کے آگے اس کو کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا حق اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے دین میں جو فرائض بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حج کی اس آیت میں باقاعدہ شمار کر کے بیان کر دیے ہیں کہ وہ یہ 3 ہی فرائض ہیں۔ یعنی باقی چیزوں کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان کی نوعیت کیا ہے، ان پر عمومی اجماع ہو گیا ہے، لیکن یہاں جو دینی فرائض بیان کرنا تھے وہ 3 ہی بیان کیے گئے ہیں۔ نماز کو بیان کر دیا، زکوٰۃ کو بیان کر دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کر دیا۔ اگر ان کی صحیح نوعیت واضح ہو جائے تو اس کے بعد کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں یہ طے کرے کہ وہ لباس کیا پہنیں گے، نہ یہ حق ہے کسی شخص کا کہ وہ ان کی تعلیم کے بارے میں فیصلے کرے، نہ یہ حق ہے کہ وہ ان کے کھیل اور تفریح کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اس کو مداخلت کب کرنی ہے اس کی 2 ہی جگہیں بنے گی۔ ایک ہے مثبت طور پر قانون سازی کر کے لوگوں کے معاملات کو درست کرنا، اس کی 2 بنیادیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ یعنی حق تلفی کو روکا جائے گا، حق کو پہلے ہونا چاہیے کہ وہ واقع ہو گیا ہے، اس کا استقرار پہلے ہوگا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا کہ حق کیا اللہ کا دین طے کرتا ہے یا سوسائٹی کا عرف طے کرتا ہے؟ حقوق طے ہو گئے، کوئی آدمی ماں کا حق ادا نہیں کر رہا، باپ کا حق ادا نہیں کر رہا، حق تلفی کو روکنے کے لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ یہ حق تلفی سوسائٹی میں کئی درجات میں ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں اور دنیا کی ساری حکومتیں بناتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے قوانین بھی اس وقت بن رہے ہیں وہ جمہوری حکومتوں میں بن رہے ہوں، آمریت پر مبنی حکومتوں میں ہوں، بادشاہتوں میں ہوں، اسی اصول پر بن رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، یہ ایک پہلو ہے۔ اس میں ایجابی قانون سازی ہوگی، یعنی جب کبھی کوئی حکومت چاہے تو اس کو قانون سازی کا حق بھی ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے قانون بنائے۔ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ حق تلفی کو روکے، جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی کو روکے۔ فلاں چیز حق تلفی ہے، فلاں چیز سے جان مال آبرو پر زیادتی ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، اس میں کسی جگہ اطلاق کی نوعیت کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ امرہم شوری بینہم کے اصول پر ہم اسے طے کر لیں گے، اکثریت کی رائے سے جو چیز طے ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی۔ لیکن جب قانون کا معاملہ زیر بحث آئے گا تو اس کے لیے یہ حد مقرر ہے، ہم وہاں بحث کریں گے کہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے، اس معاملے میں لوگوں پر کوئی چیز لاگو کی جا رہی ہے تو آپ ثابت کیجئے کہ اس سے حق تلفی کو روکنا مقصود ہے، ثابت کیجئے کہ اس سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا مقصود ہے۔ دوسرا دائرہ وہ ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ شخصی ہے لیکن حقیقت میں وہ شخصی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، میراث کے معاملات ہیں، یہ شخصی معاملات ہیں۔ مجھے نکاح کرنا ہے، طلاق دینی ہے، مجھے اپنی میراث تقسیم کرنی ہے، اس میں میرے پروردگار نے جو احکام دیے ہیں میں مسلمان کی حیثیت سے ان کا پابند ہوں، لیکن میری تعبیر کیا ہے، میں یہ کام کس طرح سے کروں گا، اس میں میں آزاد ہوں۔ کوئی معاشرہ، کوئی حکومت اس میں قانون کی سطح پر مداخلت نہیں کر سکتی۔ میں عرض کر چکا کہ تبلیغ تلقین ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ تو ہر شخص کا حق ہے، وہ تو ایک بچہ بھی کسی موقع پر مجھے توجہ دلا سکتا ہے لیکن قانون کی سطح پر نہیں۔
اس میں چونکہ شادی میں، بیاہ میں، نکاح میں، طلاق میں، اسی طرح میراث میں مختلف لوگوں کا حقوق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہی جو حق تلفی کا اصول ہے اس کے تحت اگر کوئی اپنا مقدمہ لے کے آ جائے کہ میرا حق تلف ہو رہا ہے، یعنی نکاح میں تلف ہو رہا ہے، طلاق میں تلف ہو رہا ہے، میراث میں تلف ہو رہا ہے، تو اب مقدمہ اگر کوئی لے کے آ جائے گا تو اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکومت کو حق حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ آئے گا تو فیصلہ ہوگا، اگر وہ نہیں آیا اور کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا تو اپنی طرف سے آگے بڑھ کر لوگوں کی نہ میراث تقسیم کرائی جائے گی، نہ ان کے نکاح کرائے جائیں گے، نہ ان کی طلاق کے معاملات ہوں گے۔ اس میں رہنمائی کی نوعیت کی قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو لازم کرنا، واجب کرنا، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ البتہ جب مقدمہ آ جائے گا، حق تلفی کے ازالے کا مقدمہ آ جائے گا، تو اس میں ظاہر ہے کہ حکومت یا ریاست یا عدالت کے جو ادارے بھی ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ ظاہر ہے اپنی رائے کے مطابق کریں گے۔ یعنی اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا تھا شخصی طور پر تو گھر میں کر لیتا، اب جب مقدمہ آ گیا تو قرآن نے صریح لفظوں میں یہ بتا دیا ہے سورہ مائدہ میں کہ جب مقدمہ آ جائے گا تو پھر جو میرے نزدیک، اگر میں عدالت میں بیٹھا ہوں تو جو میرے نزدیک ما انزل اللہ ہے، یا قانون کے نزدیک ما انزل اللہ ہے، یا پارلیمنٹ نے جس پر قانون سازی کر دی ہے، پھر فیصلہ اسی کے مطابق ہو جائے گا۔ اس میں ریاست کی یا حکومت کی تعبیر ہی ہے جس کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یہ دائرہ ہے حکومتوں کا۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ نافذ کرنی ہے۔ صرف ایک چیز کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور وہ میں عرض کر دوں کہ کیا ہے، کہ جس وقت میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں منکر سے روکنا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے ترغیب تلقین کے انداز میں روکنا ہے۔ منکر سے روکنے کا قانونی عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز جرم بنتی ہے۔ کوئی چیز جرم کب بنتی ہے؟ جب کوئی حق تلفی میں کر ڈالتا ہوں یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اسلام میں جن جرائم کی سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ سب اسی دائرے سے متعلق ہیں۔ اچھا، تو اس طرح منکر کا وہ دائرہ کہ جس دائرے میں آپ کو قانون کی طاقت استعمال کرنے کا حق ہے، وہ اصل میں جرائم کا دائرہ ہے، اور وہاں ایک ایک سزا کو آپ دیکھ لیں، یعنی قتل ظاہر ہے ایک جرم ہے، جان کے خلاف اقدام ہو گیا ہے، زنا آبرو کے خلاف اقدام ہو گیا ہے، اسی طرح سے اگر کسی شخص نے چوری کر لی ہے تو مال کے خلاف اقدام ہو گیا ہے۔ تو جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے میں بھی قانون بناتا ہوں، حکومتیں بھی قانون بناتی ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنی شریعت میں بھی قانون دے دیا ہے، اس قانون کا نفاذ کیا جائے گا اس کے حدود شرائط کے مطابق۔ تو یہ پوری تصویر ہے، اس تصویر کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ سارا کام انجام پائے گا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دنیا کی تمام حکومتوں میں پولیس کا محکمہ اسی مقصد سے قائم ہوتا ہے، اچھا، اور فوج کا محکمہ بھی اسی مقصد سے قائم ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ظلم اور عدوان کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے۔ اگر ظلم کا ارتکاب قومیں کرنے لگ گئی ہیں، باہر کے لوگ کرنے لگ گئے ہیں، بڑی کوئی جمعیتیں کرنے لگ گئی ہیں، تو ہم فوج استعمال کرتے ہیں، اور اگر لوگوں کی جان مال آبرو کو اندرون ملک خطرہ ہے تو ظاہر ہے پولیس کا محکمہ یہ کام کرتا ہے۔ اور پولیس بھی اصلاً یہ دونوں کام کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے، یعنی وہ محلوں میں اپنے علاقوں میں لوگوں کو بھلائی کی طرف توجہ بھی دلائے، اور اسی طرح سے منکر پر نکیر کرے، ان سے لوگوں کو روکے، گھر میں جا کے پنچایت میں جا کے لوگوں کو تلقین کرے۔ لیکن جب کوئی چیز جرم کے درجے میں پہنچ جائے یعنی حق تلفی بن جائے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی بن جائے، تو وہ پھر قابل دست اندازی پولیس ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صرف جرائم ہے جن کے بارے میں قانون کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور جرم کی میں نے تعریف کر دی، گناہ نہیں۔ گناہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس میں ترغیب ہوگی، تلقین ہوگی، دعوت ہوگی، نصیحت ہوگی، تربیت ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، لیکن قانون کی طاقت اس وقت استعمال کی جائے گی جب گناہ جرم بن جائے گا۔ اور گناہ جرم کب بنتا ہے؟ جب میں حق تلفی کرتا ہوں، جب میں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہوں۔ یہ دائرہ ہے حکومتوں کا، اس کے آگے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے یا آپ کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے۔ وہ یہ طے کرے کہ مجھے کیا کھیل کھیلنا ہے اور کیا نہیں کھیلنا، وہ یہ طے کرے کہ عورتوں کو یا مردوں کو یا بچوں کو فلاں پارک میں جانا ہے یا نہیں جانا، وہ یہ طے کرے کہ فلاں کو تعلیم حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ سب چیزیں اس فرد کا فیصلہ ہے
جس نے یہ کام کرنا ہے وہ ترغیب تلقین کے ذریعے سے کوئی بات اگر سنتا ہے تو اسے سنائیں گے، نہیں سنتا تو اس کی مرضی ہے، اور اس کی اس مرضی پر صرف خدا کی مرضی حاوی ہے۔ کسی حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی تعبیر اس پر مسلط کرنے کی صحیح کرے۔ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بند کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے اس دور میں اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کو بتدریج اعتراف کرنا پڑا ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ سعودی عرب میں تو یہ رجعت کا سفر شروع ہو گیا ہے، آپ دیکھیں گے ایران میں بھی ہوگا، اور وہ لوگ جو ہمارے ہمسائے افغانستان میں ابھی یہ اقدامات کر رہے ہیں، جلد یا دیر زمانہ ان کو بھی بتا دے گا کہ شخصی معاملات میں اس کا کوئی حق نہیں۔ اور ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پاکستان، وہاں بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے ہر شخص پر کہ حکومت جماعت اسلامی کی آ جائے، جمعیت علماء کی آ جائے، وہ جب قانون سازی کرے گی، ظاہر ہے لوگوں کے ووٹ سے آئے گی، جب قانون سازی کرے گی تو وہ پابند ہے کہ قانون کے معاملے میں یہ بتائے کہ اس سے کس حق تلفی کو روکنا مقصود ہے اور اس سے جان مال آبرو کے خلاف کیا زیادتی ہے جس کو روکنا مقصود ہے۔ اس دائرے سے آگے لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرنا یہ خود دین کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت جان اور مال اور آبرو کی قائم کیا اس کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت انسان کو فراہم کیا اس کے خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں کو غلام بنانا ہے جن کو اس کے پروردگار نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی غلامی قبول کرتے ہیں اور وہ ان کا رضاکارانہ فیصلہ ہے، وہ اس کے مطابق جس چیز کو چاہیں گے قبول کریں گے، جس کو نہیں قبول کریں گے اس کے لیے اپنے رب کو جواب دہ ہوں گے۔ وہ ان کے اور ان کے پروردگار کے معاملات ہیں، باقی اوامر و نواہی میں کسی حکومت کو کوئی مداخلت کرنا اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے پورا کا پورا نقطہ نظر واضح کیا کہ دینی استدلال جو زمین میں پیش کیا جاتا ہے بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک تعبیر کو سامنے رکھ کے دین کے احکامات، اوامر و نواہی، اور اسی طریقے سے یہ کہہ کر کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، ہر چیز جو شریعت میں آتی ہے اس کو اپنی ثوابدید، اپنی ذمہ داری سمجھ کے لوگوں پر ٹھونسنا، نافذ کرنا، پوری بات واضح ہوتی ہے۔ دو مثالیں میں یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جس سے اس مقدمے کو ریفیوٹ کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے۔ پہلی مثال ہے زنا کی۔ کہا جاتا ہے کہ نہ حق تلفی ہو رہی ہے نہ زیادتی ہو رہی ہے، میوچول کنسنٹ سے، باہمی رضامندی سے ایک باشعور مرد، ایک باشعور عورت دنیا میں ایک کام کرتی ہے، لیکن اسلام نے اس کے اوپر بھی سزا مقرر کی ہے۔ نہ چوری ہوئی، نہ کسی پہ ڈاکہ ڈالا گیا، نہ قتل ہوا، باہمی کنسنٹ سے ایک کام ہے، دین نے تو اس پر بھی مداخلت کی ہے۔ آخری درجے کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ادارہ قائم کیا ہے، نکاح کا ادارہ، وہ انسان کی بقا کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ بچہ ہے انسان کا جس کو پیدا کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذریعہ بنایا ہے تو پھر وہ ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے میں بچے کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور وہ ادارہ اگر قائم ہوتا ہے اور اس سے رشتے وجود میں آتے ہیں اور خدائی قانون کے مطابق وہ رشتے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو وہ اسی وقت ادا کرتے ہیں جب وہ وفاداری پر قائم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وفاداری ہے، غیر معمولی وفاداری، اس میں سب سے بڑی چیز جنسی تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کوئی شوہر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بیوی کا حق طلب کرتا ہے، اور جب بیوی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو شوہر کا حق طلب کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو ہمیشہ سے روکا گیا ہے، تمام معاشروں میں اس کو روکا گیا ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں، جرم رہا ہے، اس کے معاشرے میں سزائیں دی جاتی رہی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر اس کو جرم قرار دیا ہے۔ ہمارے پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ محض گناہ نہیں ہے، یعنی گناہ تو ہے، بڑا گناہ ہے، بلکہ 3 بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جرم بھی ہے، اور جرم ہونے کی وجہ وہی چیز بنی ہے، حق تلفی۔ اب آپ یہاں زیادہ سے زیادہ جو بات کہیں گے وہ یہ ہے کہ جب آدمی نے شادی کر لی اور اس نے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ لیا تو اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیوی نے کیا تو شوہر کی حق تلفی کی ہے، بے وفائی کی ہے، اس کے ساتھ دغا بازی کی ہے، اور اگر شوہر نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی کی حق تلفی کی ہے۔ لیکن جب ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ سد ذریعہ ہے، وہ اصول جس کو میں نے بتایا کہ جب ایک چیز سے حق تلفی ہونی ہے تو پھر اس کو وہاں سے روکا جاتا ہے جہاں سے اس طرف جانے کے راستے بن جاتے ہیں، اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک چیز کل جرم بننی ہے تو اس کو ابتدا سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ نے سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی ہے، یعنی کس اصول پر لگائی ہے؟ ایک چیز اگر نقصان دہ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو ابتدا سے روک دیتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو 2 کش لیتا ہوں
لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم جہاز میں بیٹھے ہو نہیں پی سکتے، تم فلاں جگہ ہو تو نہیں پی سکتے، اور بعض اوقات اس پر آپ جرمانے کرتے اور سزائیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ وہی اصول ہے کہ حق تلفی کے معاملے میں قانون سازی ہوگی، جان مال آبرو کے معاملے میں قانون سازی ہوگی، کیونکہ جب حق تلفی ہوتی ہے تو گناہ جرم بن جاتا ہے، جب جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے تو گناہ جرم بن جاتا ہے۔ زنا ایک جرم ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے اس وقت نمایاں ہو کر جرم بنتا ہے جب رشتہ ازدواج میں لوگ بندھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ چیز ایڈکشن پیدا کرتی ہے، تو اس لیے ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ اس نے سدن للذریعہ ابتدا ہی سے اس کو روک دیا ہے اور ابتدا ہی سے اس کو جرم قرار دے دیا ہے۔ یہی معاملہ باقی تمام چیزوں میں بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو شریعت نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، گویا ایک طرح کا تعبدی امر ہی ہے کہ اللہ نے اس کی چیز مقرر کر دی ہے، علت بھی واضح ہو گئی ہے۔ سود ہمارے ہاں یہ واضح ہے، خود قرآن مجید نے بتایا کہ اس کے بعد اگر تم سود لوگے تو پھر ریاست جنگی کارروائی بھی کرے گی، وہاں پر بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی، دین کا حکم تھا سود کی ممانعت کا، اس کی وجہ سے ریاست نے اس کو نافذ کیا۔ بالکل حق تلفی ہوئی ہے، یعنی قرض دینا ہمارے دین میں تبرع کا عمل تھا، نیکی کا عمل تھا، خیر کا عمل تھا۔ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو کاروبار بنا لیا، جیسے کہ اس وقت بھی بنکاری کا نظام بناتا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو کاروبار بنا لیا اور اب آپ اس پر سود کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اکل الاموال بالباطل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ اصل میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے چھینتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہے، وہ تو دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کو ظلم کہا، یعنی یہ مال کے خلاف ظلم ہے، اس وجہ سے اس کو روکنے کے لیے قانونی اقدام کا حق دیا گیا۔ یعنی جس طریقے سے بدکاری میں حق تلفی ہوتی ہے، اسی طرح جب آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں اور قرض کو کاروبار بنا لیتے ہیں، یعنی قرض دینے اور لینے کو، تو آپ اصل میں اکل الاموال بالباطل کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے آپ کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ایک بات آپ نے کی کہ مثال کے طور پہ میراث کے احکام ہیں، طلاق کے، نکاح کے معاملات ہیں، شخصی احکام تھے، آپ نے باہمی طور پہ جو کرنا تھا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیجئے، لیکن نزاع پیدا ہو گیا ہے، آپ آگے حکومت کے پاس، تو اب جو اس کی تعبیر ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دے گی۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹے میں نزاع ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے موسیقی نہ سنو، میرے نزدیک حرام ہے، بیٹا کہتا ہے میں تو اس کو مباح اور جائز سمجھتا ہوں۔ اب ان دونوں کا نزاع اگر حکومت کے پاس جاتا ہے تو کیا اس صورت میں بھی حکومت کی جو تعبیر ہے، مثال کے طور پہ وہ سمجھتی ہے کہ موسیقی حرام ہے، تو بچوں کہے گی تم نے نہیں سننی ہے؟ باپ کے اختیارات صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد باپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے، ماں کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد تو تبلیغ ہوگی، تلقین ہوگی۔ باپ کا حق بھی یہی، ماں کا حق بھی یہی، معاشرے کا حق بھی یہی، ہر ایک کا حق یہی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کسی ماں نے یا باپ نے کسی بچے کے ساتھ معلمانہ تادیب کا طریقہ اختیار کیا یا تنبیہ کی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں وہی معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ وہ عدالت میں کیوں آئیں گے؟ اور عدالت میں آئیں گے تو دونوں کو تنبیہ کی جائے گی کہ اپنے اپنے حدود میں رہا کرو۔ یہ نقطہ بڑی خوبی سے غم صاحب نے واضح فرمایا۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری پریزنٹیشن سامنے آ گئی، اس میں چیزوں کی کیٹیگرائزیشن کیا ہے، تقسیم کیا ہے، دائرہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو علم کی روایت ہے اس میں جس طریقے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ کہا جاتا ہے محتسب کی 3 قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یعنی وہ اسلامی حکومت کے اندر احباب اور ارباب حل وقت جو کہ فیصلہ کرنے اور جو لوگوں کے تنازعات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ سے متعلق ہے، چنانچہ محتسب ان لوگوں پر نظر رکھے گا جو دینی واجبات مثلا طہارت، نماز، جمعہ اور جماعت کی بجا آوری نہ کریں، جو منکرات کا ارتکاب کریں جیسے سرعام حرام کاموں کا ارتکاب، نشہ آور اور مشروبات پینا، اسی طریقے سے برہنگی کا اظہار کرنا خصوصاً اجتماعی غسل خانوں میں۔ اور محتسب جو ہے وہ موقع اور محل کے لحاظ سے زجر و توبیخ بھی کرے گا۔ ایک چیز کو الگ الگ لیتے ہیں۔ فرمایا ہے دینی واجبات، طہارت، نماز، جمعہ اور جماعت کی بجا آوری نہ کریں، ان کو وہ متنبع کرے گا۔ کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ تنبیہ کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، پولیس بھی کر سکتی ہے، ایک معلم بھی کر سکتا ہے، آپ کے والد بھی کر سکتے ہیں۔ تنبیہ بالکل اور چیز ہے، توجہ دلانا بالکل اور چیز ہے، لیکن یہ کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، اور نہ قانون سازی اس بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کسی کو یہ حق دینا چاہیے، نہ یہ شخصی معاملات میں کوئی مداخلت بن سکتی ہے۔ البتہ تبلیغ تلقین تو میں نے عرض کیا کہ ہر سطح پر ہو، اس کے لیے آپ کوئی محکمہ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ میں نے تو عرض کر دیا ہے کہ پولیس کا محکمہ اصلاً اسی مقصد سے قائم کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے محتسب کا لفظ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
यही पुलिस का महकमा ये खिदमत भी अंजाम देता है। गली में, बाज़ार में बाज़ मौक़ों के ऊपर पुलिस तंबीह करने के लिए पहुंच जाती है, तवज्जो दिलाती है, लेकिन हद वही है कि वो काम जो तबलीग तलकीन से करने हैं वो गुनाह के काम हो सकते हैं, वो ऐसी बुराइयां हो सकती हैं जिनको मैं आप बुराई कहें या अल्लाह का दीन बुराई कहे, उनके बारे में आप तवज्जो दिलाइए, तंबीह कीजिए, आप कहिए, तलकीन कीजिए। जब आप कानून की ताकत इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज़ को जुर्म होना चाहिए। इसी को इस तरह ताबीर किया जाता है कि अब ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस बन गया है। तो वो चीज़ें मैंने मुतय्यन कर दी है कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या उससे हक तलफी हो रही है, क्या उससे जान माल आबरू के खिलाफ ज़्यादती हो रही है, जैसे मैंने अभी ज़ना के बारे में बताया और सूद के बारे में आपको बताया। ठीक, दो चीज़ें मज़ीद गालिब साहब यहाँ पर मेंशन है, वो ये कि अगर वो नशाआवर मशरूबात पीते हैं और सरेआम रहनगी का इजहार करते हैं, नंगे हो जाते हैं, तो इस सूरत में भी मोहतसिब मौका व महल के मुताबिक ऐसे लोगों की ज़ज्र व तादीब करेगा। नशावर चीज़ें पीकर सोसाइटी में आ जाना या नंगे हो जाना, दोनों चीज़ें लोगों के हुकूक को तलफ करती हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त एक आदमी नशा करता है तो अपने होशो हवास में नहीं रहता। इसका शदीद अंदेशा है कि वो कहीं गाड़ी मार देगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी पर तहमत लगाएगा। नशे में वो बाहर निकलेगा तो मालूम नहीं किसकी जान पर हमलावर हो जाए, किसके माल पर हो जाए। तो वहाँ भी सद्दे ज़रिया के तौर पर कानून साजी की जाती है और दुनिया में कहाँ नहीं की जाती। इस पर बहस हो सकती है कि कानून साजी कहाँ से करनी है, यानी ये बहस हो सकती है और ये बहस हमेशा से रही है। सहाबाए किराम ने ख़ुद जब शराब नोशी के बारे में कानून साजी की है, और मैं अर्ज़ कर दूँ कि सहाबाए किराम ही ने की है, यानी इससे पहले कोई बाकायदा कानून नहीं बनाया गया था। जब कानून साजी की है तो उस मजलिस की रुदात पढ़िए, उसमें बाकायदा यही इस्तदलाल किया गया है कि ये लोग जब नशे में आ जाएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसमें मिसालें यही दी गई हैं कि ये तहमतें लगाएंगे, ये तो कज़फ़ तक का इर्तिकाब कर देंगे। तो इस वजह से सद्दन लिज़रिया इन लोगों को रोकने के लिए आपको कानून बनाना पड़ता है। बना भी सकते हैं, न बनाएं तो इसके ऊपर भी कोई कदर नहीं है, लेकिन अगर बनाएं तो ये बिल्कुल जायज़ बात होगी। इसमें माने क्या है, ये चीज़ तो दुनिया भर में मानी जाती है, यानी नशे के मामले में कुछ हुदूद हैं जिनके बाद दुनिया के हर मुल्क में कानून साजी करना पड़ती है। आप इस तरह बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी अकल अगर खप्त हो गई है तो फिर तो किसी भी जुर्म का इर्तिकाब हो सकता है। तो इसमें कभी कभी बहुत पीछे जाके कानून साजी करना पड़ती है, और उसमें वही उसूल होता है कि चूँकि इससे लोगों की जान माल आबरू को ख़तरा हो सकता है तो हम सद्दन लिज़रिया इससे रोक रहे हैं। ये बिल्कुल वही उसूल है जो आपने ट्रैफिक के कवानीन के लिए इख्तियार किया है कि अब आप गाड़ी लेके बाहर आए हैं तो अगर आप वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो इसका अंदेशा है कि किसी की जान ले लेंगे, किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। चुनांचे आपको बहुत से कवानीन का पाबंद किया जाता है, कुछ कायदे बनाए जाते हैं, और अगर उनकी खिलाफ वर्जी करे तो उस पर आपको जुर्माने किए जाते हैं, जेल में भी डाल दिया जाता है, सज़ा भी दी जाती है। तो वो क्या चीज़ है, वो यही है कि जान माल आबरू के मामले में आपको मुतरब्बे किया जाता है कि आप इसमें हुदूद से तजावुज़ नहीं करेंगे, और सद्दे ज़रिया के तौर पर वहाँ कानून साजी की जाती है। इस पर किसी नौयत का कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। अपने आप को बिल्कुल बराहना कर लेना, यानी शर्मगाहों को आप इफ्शा के दर्जे में ले आए, ये जिनसी हरासानी है। ये बच्चों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, औरतें हैं तो मर्दों के लिए भी है। इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी। ज़ाहिर बात है कि ये तो मेरा हक़ है कि मुझे वो माहौल मिले गिरदो पेश में जिसमें इस तरीके की हरासानी का कोई सवाल ना हो। जिनसी हरासानी पर तो अब बड़ी नाजुक कानून साजी दुनिया भर में की जा रही है, यानी आँखों से देखने के मामले में भी कानून साजी हो रही है। यहाँ तक कि उनके तरीके तक मुतय्यन किए जा रहे हैं कि आप किस तरह घूरते हुए देख रहे हैं तो आप कानून की जद में आ जाएंगे। बल्कि इससे आगे बढ़कर बात करने का अंदाज़, कोई मैसेज करने का अंदाज़, वो भी ज़ेर बहस है। तो जिनसी हरासानी की नौयत जहाँ भी होगी वहाँ ज़ाहिर है कि आबरू, जान, माल, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इज़्ज़त की जगह पर हैं। इनके ख़िलाफ़ हर इक़दाम को रोका जाएगा। तो ये क्या मिसालें हैं, इन तमाम मामलात में कानून साजी हो सकती है। ठीक, अच्छा हमसे ये बताइएगा, हमने ये देखा खुद सऊदी अरब के अंदर बड़े लंबे अरसे तक लोगों को नमाज पढ़वाने की बाकायदा एक फ़ोर्स बनी हुई थी। वो आती थी, हूटर बजता था, कुछ ना हो तो किसी को थोड़ी तंबीह भी कर देते थे, कोई खींचतान भी लेते थे, सज़ा का कोई निफाज नहीं होता था। तो अब ये बात तो हमने भी मानी ना कि नमाज अदा करनी है, अपने मुसलमान होने का एक बिल्कुल ज़ाहिरी अलामत है। अगर कोई शख्स ये कहता है किसी सोसाइटी में कि जी मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, मैं तो दुकान खोल के बैठा रहूँगा, तो उस मौके पर पुलिस हो, मुहतसिब कहें, इस्लामी हुकाम कहें,
ان کی کیا حدود ہے, کیا دائرہ ہے, وہ کہاں تک اس کو لے آ سکتے نماز پڑھانے کی؟ توجہ دلائی جائے گی, تلقین کی جائے گی, نصیحت کی جائے گی, تعلیم تربیت کا بندوبست بھی ہوگا, مسجدوں کے ذریعے سے بھی کریں گے, آپ اپنے تربیتی اداروں کے ذریعے سے بھی کریں گے. اگر کوئی آدمی اس درجے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نماز کو اب مانتا ہی نہیں ہوں, یا میں اس کا کسی حال میں بھی اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ اسلامی حکومت میں ان حقوق سے محروم ہو جائے گا جو مسلمان کی حیثیت سے اس کو حاصل ہے. اچھا, بس اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور مسلمان کی حیثیت سے حاصل ہیں, جو انسان کی حیثیت سے اس کو حقوق حاصل ہیں اور مان لیے گئے ہیں, وہ زیر بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے, نقطہ بھی واضح کیا. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیے گا ہم سب, یہ جو پہلی ذمہ داریاں متعین کی ہماری فقہ کی کتابوں میں آتی ہیں, وہ معاملات جو اللہ اور بندے سے متعلق ہیں, ان میں محتسب کیا کر سکتا ہے؟ تو جس طرح سے آپ نے واضح کیا کہ بھئی نشہ کر کے کو باہر نکل آتا ہے یا برہنہ ہو کے نکل آتا ہے, دین بھی ہمیں حفظ فروج کا حکم دیتا ہے, لیکن یہاں پر جو تنبیہ یا تعدیب کی جا رہی ہے وہ دینی حکم کے پس منظر میں نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی حق تلفی کے پہلو سے ہو رہی ہے. یقیناً یہ دین ہی کا حکم ہے کہ حق تلفی کو بھی روکا جائے. ہاں بالکل, دین ہی کا حکم ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے. یہ دین کے احکام تو ہیں, یعنی دین کے احکام 10 ہو سکتے تھے, ان میں سے یہ 2 چیزیں ہیں جن کو قانون سازی کی بنیاد بنانے کی اجازت دی جائے گی. کیوں دی جائے گی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. یعنی آپ کو بتانا پڑے گا, جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ حق تلفی ہوتی ہے, اور حق تلفی ہو رہی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے, تو اس میں سدًا للذریعہ قوانین بنائے جاتے ہیں. پھر عرض کر دوں کہ سد ذریعہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی آپ کسی چیز کو ابتدا سے روکتے ہیں. اب مثال کے طور پر نشے کی چیزیں ہیں, وہ جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں, آبرو کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں, اسی طرح سے انسان کی عقل کو خبت کر دیتی ہیں, لیکن ان کی ابتدا سے کیوں پابندی لگائی جاتی ہے؟ تاکہ ایڈکشن نہ ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ جنس یہی ایڈکشن پیدا کرتی ہے, نشہ یہی ایڈکشن پیدا کرتا ہے, جوا یہی ایڈکشن پیدا کرتا ہے. تو وہ چیزیں کہ جن کو ابتدا سے روکنا ضروری ہے, جیسے سگریٹ پینے کے بارے میں میں نے عرض کیا, ان میں بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ بالآخر حق تلفی پر منتج ہوں گی, یہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر منتج ہوں گی, تو اب آپ ان کو سد ذریعہ کے طور پر بھی روک سکتے ہیں. یہ جو آپ نے محتسب کا لفظ بار بار استعمال کیا, عرض کر دوں کہ یہ کوئی اسلامی ادارہ نہیں ہے. اچھا, یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں پولیس کا محکمہ ہے, پولیس کا محکمہ احتسابی کے لیے قائم کیا جاتا ہے, لیکن آپ اس کے لیے محتسب کا لفظ استعمال کرنا چاہیں, آپ محتسب کے نام سے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیں, حدود وہی رہیں گے جو میں نے عرض کر دیے. پولیس جو کام کرے گی اس کے حدود بھی وہی ہیں, احتساب کا ادارہ یہ کام کرے گا اس کے حدود بھی وہی ہیں. یہ بات طے ہے کہ شخصی آزادیوں میں کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی, شخصی آزادیوں میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی, ہر حال میں آپ کو یہی کرنا ہے. اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ظالمون کا مطلب یہ ہے کہ جب معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا, یعنی کوئی شخص اپنی حق تلفی کے ازالے کے لیے, کوئی آدمی اپنی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے آپ کی عدالت میں آ جائے گا, تو اللہ نے اگر کوئی قانون دیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہ میں نے عرض کر دیا, جس طرح کہ ہمارے ہاں حدود کی سزائیں ہیں وہ اسی اصول پر نافذ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب 2 پہلو مختصراً چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا کمنٹ سامنے آ جائے. کہا جاتا ہے کہ دوسری قسم کا جو تعلق ہے حقوق کا, جن میں محتسب کوئی عمل کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے. گویا یہ بندوں کے باہمی حقوق سے متعلق ہوتا ہے, یہاں پر محتسب کو حق ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اقدام کرے. تو وہی والی آپ کی بات ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے حق تلفی کو ہر حال میں روکا جائے گا. میں نے عرض کیا, حق تلفی کی ہر قسم کو روکا جائے گا. وہ گھر کے اندر ہو رہی ہے اور مقدمہ آ گیا ہے تو وہاں بھی روکا جائے گا. تیسری قسم میں بیان کی جاتی ہے کہ ان امور میں جن میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں پائے جاتے ہیں, ان میں بھی محتسب کو حق ہوتا ہے کہ وہ اقدام کرے. اس کی مثال یہ دی گئی کہ غلاموں اور ان کے مالکوں کے معاملات پر نظر رکھنا, اور شرعاً اور عرفاً جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کی نگرانی کرنا, یہ بھی در حقیقت حق تلفی سے بچنے کا پہلو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اصل میں پرانے اسلوب میں کچھ چیزیں آپ نے پڑھ ڈالی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ اس کو احتساب کا ادارہ کہیں, پولیس کا ادارہ کریں, بات وہی ہے کہ آپ حق تلفی ہوگی تو پھر قانون کو حق دیں گے کہ وہ اس میں مداخلت کرے, اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی, وہ یہاں ہو, وہ وہاں ہو, وہ پولیس میں ہو, وہ فوج میں ہو, وہ کوئی احتساب کے نام کا ادارہ ہو, جہاں کہیں بھی آپ یہ کام کریں گے, کسی ادارے کا نام تبدیل کرنے سے آپ کو حق حاصل نہیں ہو جائے گا. حق کے لیے آپ کو یہی دلیل دینی پڑے گی کہ کیا یہ حق تلفی ہے جس کو ہم روک رہے ہیں, یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی. ٹھیک ہے صاحب, خاتمے پر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو کچھ ہماری اسلامی حکومتیں کرتی ہیں
مقصد اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں، اور عام آدمی ہیں اس میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، فہم بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے، وہ کیسے شریعت کے پیمانوں پر چلے گا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بتا لیں۔ معاملہ چلے شخصی بھی تھا، لیکن ہم نے زبردستی اس کو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ہے دوا نہیں پی رہا، اب دوا پلا دی ہے لیکن اس کی بھلائی کے لیے پلائی ہے، تو نیت تو نیکی کی ہے، خیر کی ہے، لیکن جو اللہ کی اسکیم ہے جس میں ارادہ اختیار دیا ہے وہ زبردستی مجھ سے کروا بھی لے تو مجھے تو اجر نہیں ملے گا، اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، اصلاح بھی نہیں ہوتی، اس سے محض رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کچھ وقت کے لیے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اسلام کو، دین کو، اس کی دعوت کو، ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے طریقہ قائم کر دیا ہے، جو سنت پیغمبر نے قائم کر دی ہے، اسی میں خیر و برکت ہے کہ جو چیزیں تبلیغ تلقین کی ہیں اس کے لیے جمعہ کا ممبر ہے، اور جو جرائم کی نوعیت کی ہیں ان کے لیے پولیس کا محکمہ ہے۔ آپ پولیس کے محکمے کو ممبر پر نہ کھڑا کریں اور ممبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو وہ حقوق نہ دیں جو پولیس کو حاصل ہیں۔ وہاں جرائم سے نمٹا جاتا ہے، اور یہاں ان سب معاملات میں لوگوں کی اصلاح کے لیے تبلیغ تلقین کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح ان کی آزادی اور حریت کو اور ان کے رضاکارانہ اقدامات کو اور ان کی ثوابدید کو مان کر ترغیب دلانے سے ہوتی ہے، اور وہی معاشرے ہمیشہ اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں جن میں یہ توازن برقرار رکھا جائے اور کبھی اس سے تجاوز نہ کیا جائے کہ کون سی باتیں تبلیغ و تلقین کی ہیں اور کون سی باتیں جرم کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ شریعت کی یہ پوری تعبیر غامدی صاحب کیا ہے؟ اسلامی حکومتوں میں حکام کو، ارباب اہل وقت کو کیا ایسے حقوق حاصل ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں، دینی معاملات میں اگر مداخلت کر سکتے ہیں تو کس بنیاد پر کریں گے؟ خود دین کی پوری ہدایت کیا ہے؟ اس کو ہم نے غامدی صاحب کی فکر کی روشنی میں جانا۔ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے کہ یہ سب کچھ جن لوگوں کی طرف سب سے پہلے نازل ہوا اور سب سے پہلے انہوں نے ایک نمونہ بنایا اسلامی حکومت کا، کہ ان کے عہد میں بھی انہی چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ ایک ایک مثال لے کر آئیں گے خلفائے راشدین کے دور سے، اور ہم سب جانیں گے کہ وہ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔